खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और फ़तेहमंद नाम में पास्टर BM जॉर्ज का तमाम ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। एक मरतबा फिर प्रोग्राम बुलावा के साथ हाज़िर हूँ और खुदा बाप का शुक्र अदा करता हूँ कि आज हमारे साथ खुदावंद के बड़े अजीम खादम जो बड़ी अच्छे तरीके से और बड़े जाँफशानी के साथ खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि आज वो हमारे दरमियान हैं। सो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। पास्टर स्टीफन साहब जी, आप हमारे साथ हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आज हम खुदा के कलाम से और उनकी शख्सी गवाही से हम बहुत कुछ सीखेंगे। सो बेशतर इससे कि मैं खुदा के खादम से बलावे के बारे में पूछूं, मैं खुदा के कलाम में से एक हवाला पढ़ना चाहता हूं। पौलुस रसूल का ख़त इफिसुस की कलीसिया के नाम और उसका चौथा बाब और उसकी पहली आयत में से मैं पढ़ूंगा। यूँ लिखा है, बस मैं जो खुदावंद में कैदी हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। सो यहाँ पे खुदावंद के कलाम में हम देखते हैं कि खुदा ने खादमों को बुलाया है। अब यहाँ पर पौलुस रसूल कहता है कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए हो उसके मुताबिक लायक चाल चलो। सो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है। पास्टर साहब, मैंने अभी आपके सामने हवाला पढ़ा है। सो बुलावा क्या है? भाई साहब, खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सबसे पहले मैं ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और पास्टर दानिश पीटर के लिए शुक्रगुजारी करता हूँ, आपके लिए, अपने लिए, कि खुदा ने हमें ऐसा मुमकिन किया कि हम मिलकर इस एक बहुत बड़े भेद के ऊपर बात कर सकें। बुलावा खुदावंद की तरफ से एक कॉलिंग है कि खुदा बुलाता है अपने काम के लिए, ताकि उसके काम को अच्छे तरीके से करके रूहों की निजात, शिफा, बरकत और अब्दी ज़िंदगी के लिए, निजात के लिए लोगों को खुदा के पास लाया जा सके। प्रेज़ गॉड कि खुदा जो है वो खादमों को चुनता है, बुलाता है ताकि उसकी बादशाही की वसअत के लिए काम किया जा सके। सो खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। पास्टर साहब, खुदा ने आपको बुलाया है जी, और आप बुलाए हुए खादम हैं जी। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि कैसे खुदा ने आपको बुलाया? भाई साहब, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जब मैं छोटा बच्चा था तो बहुत शरारती था। तो मेरी अम्मी अक्सर, हमारे घर में बहुत सारे खादम आते थे दूर दूर से, और मेरी अम्मी अक्सर उन खादमों के सामने ना मेरी शिकायतें लगाती थी। तो मैं अपनी अम्मी को कहता था कि आप मुझे क्यों इन खादमों के सामने बेइज्जत करते हैं। तो एक दो दफ़ा तो मैंने अपनी अम्मी को यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपका बेटा हूँ, क्योंकि आप बाकी बहन भाई जो हैं, बाकी 5 बहन भाई और मैं छठा था, तो आप उनकी किसी की कंप्लेन नहीं करते, मेरी करते हैं। तो अम्मी ने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि तू जो शरारतें करता है, जो गलत काम करता है, वो छोड़कर तू अच्छी ज़िंदगी बसर करे। और एक दिन हमारे घर में एक बुज़ुर्ग खादम आए और अम्मी ने अपनी आदत के मुताबिक उनके साथ मेरी वो सारी लंबी लिस्ट जो है रख दी। और उस खुदा के अजीम खादम ने जब मेरी तरफ देखा और वो मुस्कुराए, और फिर मेरी अम्मी से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, बाजी आपका बेटा खादम बनेगा। प्रेज़ गॉड। यानी कि खुदा के खादम की तरफ से एक तस्दीक हुई, एक आपको आगाही हुई आपकी वालदा को कि ये जो है ये खुदा का खादम बनेगा, खुदा इसे बुलाने वाला है। जी। तो भाई साहब, उसके बाद फिर मैंने वो बात जो थी ना, उसके ऊपर मैंने बड़ी गौर की और फिर मैंने भागना शुरू किया यूना की तरह। और भागते भागते मैं इस मौका पर आया कि मेरी मंगनी हो गई, और मेरी मंगनी एक पास्टर साहब की बेटी के साथ हुई। और जब 2 साल के बाद हमारी शादी हुई, क्योंकि मैं उस मंगनी के बाद फ़ौरन अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए अपने घर से दूर एक हॉस्पिटल लाइन में चला गया कि भाई मैं आगे बढ़ूं और अपना फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करूं, मेडिकल लाइन में चला गया। लेकिन
جب شادی ہوئی اور میں نے اپنی بیوی سے اس بات کو شیئر کیا کہ بھئی مجھے تو خدا نے بلایا ہوا ہے اور میں بھاگ رہا ہوں، تو میری بیوی نے بھی میری مدد کی بھاگنے میں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، خدمت بہت مشکل ہے، خدمت نہیں کرنی، یہ بہت مشکل ہے. کسی بندے کو کچھ نہیں آتا نا تو وہ پادری کے اوپر بڑی جلدی اٹیک کرتا ہے، تو ہم نے خدمت نہیں کرنی. پھر اس نے اور میں نے، ہم نے اپنے 13 سال بھاگنے میں گزارے. اور بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان 13 سالوں کے اندر ہم نے اپنی بہت ساری برکت کو کھویا. کہ فیملی ویزا تھا میرے پاس دبئی کا، اور میں خدا کی حضوری میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ میں نے سونے کو ہاتھ لگایا وہ مٹی ہو گیا دبئی میں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ میں گیا ہوں. اور پھر جب میں دوسری دفعہ تھا اور پوری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں کروٹیں بدلتا تھا، اور ایک دن پھر میں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں نے نہیں بھاگنا. اور وہ دن تھا جو میری برکت رکی ہوئی تھی. جس طرح بائبل مقدس میں لکھا ہے نا کہ میں اپنے آسمان کو پیتل کا اور زمین کو لوہے کا، پرانے عہد نامہ میں، کہ جہاں سے برکت جاری ہوتی ہے وہ میری جگہ جو تھی نا بلاک تھی. اور پھر میں دونوں دفعہ جب دبئی سے آیا تو میری جیب میں صرف 1000 پاکستانی روپے ہوتے تھے کہ میں ایئرپورٹ سے ٹیکسی کرا کے گھر آ جاؤں اور آ کے گھر والوں کو بولوں کہ بھی میں خالی ہاتھ ہوں. تو بھائی صاحب جب میں نے خدمت کے لیے آیا تو وہاں پہ میں خدا کے حضور سرنڈر ہوا، اور ادھر کراچی میں میری بیوی نے کہا کہ اب ہم مل کر خدا کے کام کے لیے آگے بڑھیں گے. یعنی کہ بلایا خدا نے مجھے تھا، میں دبئی میں خدا سے بات کر رہا تھا، اور یہ بائیلیٹرل کام ہو رہا تھا کہ ادھر میری بیوی کو بھی خدا تیار کر رہا تھا. پریز گاڈ. اور ناظرین دیکھیں کیسی زبردست بات ہے کہ خدا کے خادم کو بہت سال پہلے خدا نے آگاہی دی کہ تو بلایا ہوا خادم ہے، لیکن وہ یونا کی طرح کہہ رہا کہ میں بھاگ رہا تھا. میں نے کوشش کی، میری بیوی نے کوشش کی کہ ہم نے خدمت نہیں کرنی، اور 13 سال زندگی کے ضائع کر دیے. اور پھر جب بہت مشکلات آئیں تو پھر یاد آیا کہ میں بلایا ہوا ہوں، اور جب سرنڈر کیا تو پھر جی اس کے بعد بھائی صاحب میری بیوی کے وہ الفاظ مجھے یاد ہیں کہ جس دن ہم دونوں نے عہد کیا پاکستان کے اندر، کراچی کے اندر، کہ اب ہم نے خدمت کرنی. اور میں نے دبئی میں خدا سے یہ کہا تھا خداوند میں دبئی میں خدمت پاکستان میں جا کے پہلے بائبل کالج کروں گا اور پھر فل ٹائم خدمت کروں گا. اور جس دن میں نے فل ٹائم خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا بائبل کالج سے گریجویٹ ہونے کے بعد، تو میری بیوی نے کہا اب آپ نے حل پہ ہاتھ رکھ لیا، اب آپ نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. اس کا بہت اچھا. تو چونکہ خدا نے ہمیں بلایا تھا اور اس سے پہلے ہم دنیا کی ہر ایک نعمت سے محروم تھے، لیکن جیسے ہی ہم نے خداوند کے لیے کام کو کرنا شروع کیا اور پھر خدا نے ہمارے لیے اپنے آسمان کو کھولنا شروع کر دیا. پریز گاڈ، پریز گاڈ. تو میں جب یہ بات پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میرے 3 بیٹے ہیں اور میرا سب سے چھوٹا بیٹا مجھے بہت زیادہ اس وقت بھی پیارا تھا، آج بھی جوان ہو گیا، خدا کا شکر ہے. تو دبئی میں میں جب آ رہا تھا تو میری آخری خواہش یہ تھی کہ میں اس کے لیے ایک سائیکل لے کے آؤں دبئی سے. اور وہ اس وقت دبئی میں 100 روپے کی سائیکل تھی، اور میں ہر طریقے سے کوشش کرنے کے باوجود میں بے بس تھا، میں اس کے لیے سائیکل نہیں لایا. لیکن جب میں خدمت میں آیا تو خدا نے میرے لیے آسمان کو کھولا، اور جب اس نے فرسٹ ڈویژن اے گریڈ میں جب اس نے میٹرک کیا سینٹ پال سے، تو خدا نے مجھے اس قابل کیا تھا کہ میں نے اسے نئی موٹر سائیکل 90,000 کی 0 میٹر لے کے دی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نے جب میرے لیے اپنے آسمان کو کھولا تو پھر وہ کہاں ایک سائیکل اور پھر کہاں خدا نے موٹر سائیکل. مطلب یہ میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں. میں جب یہ آپ کو بتا رہا تھا تو میرے خوشی سے آنسو آ رہے تھے میرے دل میں کہ میں نے اپنا بہت سا وقت ضائع کیا بھاگ کے.
اور دیکھیں جب بلاوے کو قبول کر لیا اور اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تو پھر خدا نے آپ کو فائنینشیل طور پر بھی آمین جو ہے بلیس کر دیا۔ دیکھیں ناظرین، میں اس بات کو گہرے طور پر جانتا ہوں، مجھے بھی اپنی زندگی میں شخصی تجربہ ہے، جو بلائے گئے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں، جب تک وہ اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش نہ کریں کہ خدا میں حاضر ہوں، میں تیرا کام کرنا چاہتا ہوں، اور جب پیش کر دیا تو پھر خدا مالی اور روحانی برکتیں دیتا ہے۔ سو خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ کیا کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ میں فل ٹائم خدمت کر رہا ہوں چرچ کے اندر، اور خداوند کے فضل سے میں اپنے علاقے میں 3 سے 4 دن مسلسل پورا وقت اپنے چرچ کو، کلیسیا کو دیتا ہوں، اور مجھے بہت آفرز ہوئیں خدمت میں آنے کے بعد۔ کراچی ڈی ایچ اے میں جاب آفر ہوئی، میں نے کہا میں نے نہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر ڈی ایچ اے میں جاب ملنا بڑا مشکل ہے اور اس کے کتنی سہولیات ہیں، بٹ میں نے جو خدا کے ساتھ عہد کیا تھا کہ اب میں نے فل ٹائم خدمت کرنی ہے تو میں اس پر قائم ہوں، اور خدا نے مجھے کسی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ میں بھائی صاحب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں فل ٹائم خدمت کر رہا ہوں ایز اے پاسٹر انچارج، اور جہاں پہ خدا ہمیں لے کے گیا وہاں سے ایک فیملی سے ہم نے شروع کیا تھا، اور آج خدا کے فضل سے وہاں پہ 23 فیملیاں رجسٹرڈ ہیں جو چرچ کی ممبر ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم وہاں پہ خدمت شروع کرتے خدا نے پہلے ہمیں چرچ بنا کے دی۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ دیکھیں جی ناظرین، خدا جو ہے پھر بلائے ہوئے لوگوں کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے وسائل پیدا کرتا ہے، ذرائع پیدا کرتا ہے۔ ایک فیملی سے انہوں نے چرچ سٹارٹ کیا، اور آج خدا ان کے فضل سے 23 فیملیاں اور چرچ بھرا ہوتا ہے ان کا۔ سو یہ خدا کی فضل کی بات ہے، یہ بلیسنگ ہے۔ تو پاسٹر صاحب، آپ کے چرچ کا نام کیا ہے؟ جی، میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، پاکستان اسمبلیز آف گاڈ چرچ سے میرا تعلق ہے، اور ہمارا علاقہ جو ہے وہ ہے الیاس گوٹ، جس کو چشمہ گوٹ بھی کہتے ہیں، کرنگی نمبر 6 کے یہ نزدیک ہے۔ پریز گاڈ۔ جی، تو کیا آپ اکیلے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی ٹیم بھی کام کر رہی ہے؟ میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں، میرے 3 بیٹے ہیں، میری بیوی اور میں، ہم 5 لوگ ہیں، اور 5 مل کر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ گھر سے جب خدمت شروع کی ہے اب خدا نے مجھے وہاں پہ وفادار لوگ دیے ہیں۔ اب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ چرچ کے اندر 2 بہنیں ہیں جو ڈیکنس ہیں، جن کو ہم نے آرڈین کیا۔ پورا مطلب ہم نے دیکھا، وہ آئے ہمارے چرچ میں، انہوں نے خدا کے کلام کی سٹڈی کی اور توبہ کی، بپتسمہ لیا، ریگولر ہر عبادت میں وہ ہوتی ہیں۔ تو پہلے ایک بہن کو، پھر اس کے بعد دوسرے سال دوسری بہن کو ہم نے آرڈین کیا۔ اسی طرح ایک مبشرہ ہے، خدا کی خادمہ ہے ہمارے ساتھ مل کر، اور خدا کے فضل سے 2 ڈیکن ہیں اور 2 ایلڈر ہیں۔ سو اس طرح خدا نے ہمیں ایک ٹیم دی ہے، اور مل کر ہم خدا کے کام کو آگے پریز بڑھائیں۔ گاڈ۔ ناظرین دیکھیں، خداوند کے خادم نے جب اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا تو خدا نے انہیں لوگ دیے، ایک ٹیم دی، تاکہ وہ خدا کے کام کو اور اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں۔ اب ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آئیں گے۔ مت کہیں جائیے گا، دیکھتے رہیے گریٹس نیٹ ورک ٹیلی ویژن۔ ویلکم بیک۔ سو ناظرین، ہم بات کر رہے تھے خداوند کے خادم سے کہ ان کی جو ہے بلاوا کیا ہے اور ان کی خدمات کیا ہیں۔ سو پاسٹر صاحب، میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بلاوے کے ساتھ ساتھ ایک رویا ہوتی ہے، ایک تو بلاوا خدا نے بلایا ہے، اب وہ خدا رویا بھی دیتا ہے خادموں کو کہ اس رویا کے تحت تو کام کر۔ تو آپ کی رویا کیا ہے؟ میری رویا جو ہے پاش صاحب، میں سنڈے اسکول کے بچوں کے اندر بڑی پیشن کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ سنڈے اسکول کے بچے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہے، اور ان میں سے خادم نکلیں گے تو ہماری کلیسیا سٹرونگ ہوگی۔ اور نہ صرف سنڈے اسکول بلکہ میں ان لوگوں تک بھی میری رسائی ہے جو جاب لیس ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کی جاب کے لیے اپنے وسائل پیدا کر کے کسی کو کسی اچھی جگہ، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی طریقے، جب میں کسی سے ملتا ہوں اس کو خدا کا کلام سنا کے
اس کو نجات کی طرف لے کے آ کے پھر جو چرچ کی ذمہ داری ہوتی ہے، جو پاسٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کے روزگار کے لیے اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو میں اپنے وسائل استعمال کر کے اس کو اس جگہ تک پہنچاؤں تاکہ وہ جاب حاصل کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے خادم کے اندر بوجھ ہے کہ اپنے لوگوں کی جو کچھ ان کے پاس وسائل ہیں ان کی مدد کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں ترقی کریں۔ کیا جو لوگ جو ہیں بیوہ یتیم غریب ہیں ان کے لیے بھی کبھی آپ نے کچھ کیا ہے؟ جی، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ بغیر کسی بیرونی مدد کے جس دن سے ہم نے چرچ کو شروع کیا ہے اس چرچ کے اندر ہم ہر سال اپنے کرسمس کے دنوں کے اندر بیوہ کو سوٹ بھی دیتے ہیں اور ان کو راشن بھی دیتے ہیں، اور اگر کوئی بزرگ ہے جس کا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں کہ وہ بیمار ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان کو ہاسپٹل تک لے کے جاتا ہوں اپنی جیب سے ان کے لیے روپیہ پیسہ لگا کے، اور مجھے قدرتی ایک خوشی سی ملتی ہے کہ بھی میں کسی بزرگ کے کام آ سکوں، کوئی بیوہ ہے یا کوئی بزرگ ہے، تاکہ میں ان کی مدد کر کے ان تک خدا کا کلام کسی طریقے سے اور کسی وجہ سے ان کی خدمت کر سکوں۔ بہت اچھا۔ خداوند کے خادم کے اندر ایک بڑا بوجھ ہے کہ وہ بیموں کی بھی مدد کرتے ہیں، غریبوں کو بھی مدد کرتے ہیں۔ پاسٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے 3 بچے ہیں۔ جی، کیا آپ کے اندر یہ بوجھ ہے کہ آپ کے بچے بھی فیوچر میں یا آپ کی خدمت کریں، آپ کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کریں، اور آپ کی مسز جو ہے وہ بھی کیا خدمت میں آپ کا ساتھ دیتی ہے؟ جی، خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، میری مسز، میرے 3 بیٹے میرے ساتھ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ کوائر کو لیڈ کرتا ہے اور اپنی کوائر کو پراپر بڑی ذمہ داری سے وہ نئے نئے گیت سیکھتا ہے، اور کوائر کے ساتھ مل کر ہر سنڈے 2-3 نئے گیت وہ چرچ کے اندر ان کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بیٹا جو ہے وہ بڑا اچھا میوزیشین ہے، وہ میوزک بجاتا ہے، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ چرچ کی ساری ذمہ داریاں جو ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ چرچ میں آ کے اس نے سارا کچھ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی لائٹ خراب ہے تو وہ کیوں خراب ہے، اس کو چینج کرنا، کوئی پنکھا خراب ہے یا کوئی اور کام ہے، سارے کاموں کی ذمہ داری وہ۔ میری بیگم میرے ساتھ ہر کام میں میرے ساتھ ہوتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر وہ جب ہم چرچ میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ خدا کے حضور گھٹنوں کے بل ہو کر دعا کرتی ہے، اور ہر خدمت میں وہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ سو ونڈرفل۔ ناظرین دیکھیے کہ ایک خادم جس کو خدا نے بلایا ہے، پھر وہ اپنے خاندان کو بھی فکر کرتا ہے اور خاندان کو بھی اپنے ساتھ رکھتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ مل کر خدا کی خدمت کریں۔ اور یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جو خادم اپنے خاندان کو، بچوں کو، بیوی کو اپنے ساتھ خدا کی خدمت میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند انہیں میرے ساتھ لگا دے۔ کیونکہ اکثر آپ جو خادم ہیں ان کے بارے میں شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کے ساتھ خدمت میں نہیں، یا ان کے نہیں بچے جو ہیں وہ ان کی شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہوئی کہ خدا کے خادم کے بچے وہ پڑھے لکھے ہیں، اور ان کی مسز، وہ سارا خاندان مل کر خدا کی خدمت کرتے ہیں تاکہ خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے مل جل کر کام کیا جائے۔ سو پاسٹر صاحب، آپ جو ہیں آپ کے اندر یہ بوجھ ہے کہ آپ اور شاگرد تیار کریں یا اور چرچ پلانٹ کریں؟ جی، خداوند کی شکر گزاری کہ ہمارے چرچ میں ایک نوجوان بیٹا ہے جو بائبل سٹوڈنٹ ہے، اور میں خداوند سے اکثر یہی دعا کرتا ہوں خداوند اور ہمیں شاگرد دے، تاکہ جس طرح سے ایک بے اولاد بیٹا یا بیٹی وہ کیوں اولاد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں کہ ان کے بعد کوئی ان کا نام ہو، میں بھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اپنی زندگی میں اپنے لیے بہت سارے شاگردوں کو تیار کر سکوں اور وہ شاگرد خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کر سکیں، اور بعد میں کبھی وہ کسی کو کہیں کہ بھی ہمارا ایک استاد تھا جس نے ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور جس نے خدا کے کھیت میں ہماری مدد کی۔ بہت اچھا۔ آپ پاسٹر صاحب، آپ نے اپنی اس بوجھ کو بتایا ہے کہ ان کی ویژن ہے کہ وہ آگے نوجوانوں کو تیار کریں، بیٹیاں بیٹے جو ہیں خدمت میں آئیں۔ سو آپ آخر میں ہمارے جو ہے نوجوان خادم
جو اور وہ خادم جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، جنہیں شوق ہے کہ ہم خدمت کریں یا ان کے اندر جذبہ ہے، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی بھائی صاحب، بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ آپ کے اور گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کی وساطت سے یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو جن کو خدا نے بلایا ہے، کہ ہم ان کو گریس نیٹ ورک کے تھرو ان تک یہ پیغام لے کے جائیں کہ سب سے پہلے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو بلایا ہے تو آپ دعا روزہ میں بیٹھیں اور خدا سے پوچھیں کہ خداوند میری خدمت کیا ہے، کیونکہ بائبل مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں بہت ساری خدمتیں ہیں اور بہت سارے ایسے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو بغیر اپنی رویا کے، بغیر اپنے بلاوے کے چل پڑتے ہیں اور وہ پھر کسی وقت ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو میں ان نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ خدمت کا بوجھ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے خدا کے حضور وہ دعا روزہ میں بیٹھیں، خدا سے پوچھیں اور پھر اس خدمت کو شروع کریں تاکہ خداوند کے کھیت میں اچھے طریقے سے کام کر کے خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے وہ استعمال ہو سکے۔ بہت اچھا ناظرین، دیکھیں خدا کے خادم نے جو بات بتائی ہے، جو میسج دیا ہے نوجوانوں کو، مسیحی نوجوانوں کو جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں، بیٹیاں بیٹے اور جو ہیں خدمت میں، ان کا فرض ہے کہ اپنے بلاوے کو پہلے دیکھیں اور کنفرم ہو جائے کہ خدا نے مجھے اس خدمت کے لیے بلایا ہے۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ جو ہیں اپنے طور پر اپنی عقل سے وہ خدمت میں آ جاتے ہیں اور پھر مسلسل ناکامیاں اور ہوتی ہیں، اور ان کی ان ناکامیوں سے یا ان کی ان غلطیوں خطاؤں کے سبب سے جو ہے پھر یسوع کے نام کی بدنامی ہوتی ہے، کیونکہ جو بلائے گئے ہیں ان کو پھر وہ سنبھالتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، لیکن جو بلائے گئے نہیں ہیں وہ پھر بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ اپنے بلاوے کو چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ کا بلاوا کیا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے اور آپ بلائے ہوئے خادم ہیں تو آپ کی خدمت بڑی سکسیسفل ہوگی اور خدا آپ کو بلیس کرے گا، مالی اور روحانی طور پر برکت دے گا۔ پاسٹر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ناظرین کے لیے دعا کریں تاکہ خداوند انہیں برکت دے اور وہ جو خدمت میں آنا چاہتے ہیں ان کی بھی رہنمائی کریں۔ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے بھی ہم دعا کریں گے۔ جی دعا کرتے ہیں۔ خداوند بزرگ آسمانی باپ، شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، اس خوبصورت پروگرام کے لیے، بلاوا کے لیے، اپنے خداوند تیرے خادم پاسٹر بی ایم جارج کے لیے اور ان کے گھرانے کے لیے۔ ہم دونوں خادموں نے مل کر تیرے کلام کی جو بات لوگوں تک پہنچائی ہے، خداوند خدا اس کے وسیلہ سے تو سب کو بڑی برکت دے۔ جتنے تیرے لوگوں نے اس پروگرام کو سنا ہے، ہم ان کے لیے تیرے حضور میں برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جنہوں نے خدمت میں آنا ہے اور جو اپنے اندر یہ بوجھ رکھتے ہیں، خداوند میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں فضل دے کہ وہ دعا روزہ میں بیٹھ کر خداوند تیری مرضی، تیری پاک مرضی کو دریافت کریں، اور جب وہ خدمت کے لیے نکلیں تو ان کی خدمت فروٹفل ہو، ان کی خدمت سے بہت ساری زندگیاں نجات، شفا، برکت اور خدا کی بادشاہی کے لیے تیار ہوں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے، تیرے خادم پاسٹر دانش پیٹر کے لیے، ان کے گھرانے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، جن کے وسیلہ سے یہ تیرے کلام کی آواز دنیا کے کونا کونا میں پہنچ رہی ہے۔ ہم ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تیرے خادم پاسٹر بی ایم جارج کے لیے اور اس پروگرام کے لیے، پروگرام بلاوا کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ دعا مانگتے ہیں تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ پریز گاڈ۔ میں شکر گزار ہوں پاسٹر صاحب آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے بہت سی باتیں سیکھیں اور آپ کا جو بلاوا ہے اس سے ہم برکت پائیں۔ ناظرین، میں خدا باپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ آپ دیکھتے رہیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن اور پروگرام بلاوا۔ گاڈ بلیس یو۔